शुरू की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक बड़े अच्छे हालात से किसी हद तक मुसलमान एक एक मजबूत कुव्वत बन गए थे। बदर के बाद, उहद के बाद थोड़ा सा फिर चैलेंजेस के अंदर बड़ा इजाफा हो गया था। और हमने उसमें कहा था कि एक बड़ा चैलेंज, जो कुरैश तो अपनी जगह पर थे, इंटरनल यहूदी मुनाफिक भी थे, इसके साथ एक बड़ा चैलेंज जो है ना वो आसपास के कबाइल थे, जिनको नजदी या बदवी कबाइल कहा जाता था। और आसपास से मुराद मदीने से बिल्कुल मुत्तसिल नहीं है, बल्कि एक नजद की ये पट्टी है कि जो मदीने से लेकर वो मक्का के दूर तक चली जाती थी। और आप समझ लें कि इस पूरी पट्टी के और बहेरा अहमर के दरमियान में एक तरफ मक्का था, एक तरफ मदीना था, और यही तिजारती शाहरा थी। तो अब ये मक्का में दूर तक, मक्का तक जो है ना इनका पूरा इलाका नजद का गया हुआ था। तो अब उसमें दो चीजें अभी तक हमने देखी और समझी। एक तो ये था कि एक कबीले की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा था। और वो इससे पहले कि वो वो संभलते, सहाबा वहां पहुंच गए और वो फितना खत्म हो गया। और दूसरा, पिछली दफा जो हमने पढ़ा था, खालिद इब्न सुफियान, जो जिसका ताल्लुक बनो हुजैल और उसकी शाख बनो लिहियान से था। ठीक है, ये नाम याद रखें, बनो हुजैल और उसकी शाख बनो लिहियान। ठीक है। तो इस सरदार को एक एक जो है ना वो शख्स को भेजकर, एक सहाबी को भेजकर इस शख्स को ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि यहाँ असल फितने की जड़ ये था। वहाँ इससे पहले जो दूसरा था, इससे पहले वाला वाकया था, वहाँ कई लोग थे, यहाँ एक ही शख्स था। इस शख्स का नाम नाम क्या था? सुफियान उब्नो खालिद उब्नो सुफियान। और जिस सहाबी को भेजा गया था उसका नाम कौन बताएगा? हैं? अब्दुल्ला बिन उनैस। ठीक है। तो अब्दुल्ला बिन उनैस को इसके पास भेजा था, और उन्होंने बड़ी समझदारी से ये मिशन जो है ना वो पूरा कर दिया। ठीक है। तो ये तो इसका मामला खत्म हो गया। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया था कि इसका ताल्लुक था बनो लिहियान और बड़े कबीले, तो इसको हुजली भी कहते थे, हुजली, और इसको लिहियानी भी कहते थे। ठीक है। अब जाहिर बात है ये खबर फैल गई, तो इस कबीले वालों ने इंतकाम का सोचा, इसके कबीले वालों ने, कि हम अपने सरदार का इंतकाम लें और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। अच्छा, ये जो पूरा इलाका नजद का था, यूं समझ लें कि ये इधर मक्का है और इधर यसरब और मदीना है। ठीक है। ये बहरे कुलजुम है। सही है। और ये इलाका जो है ना वो, ये पूरा नजद भी कहलाता है। ठीक है। और इस तरफ का इलाका, इसको हिजाज भी कह देते हैं। और गालबन इस तरफ के इलाके को, ऊपर को, तहामा कहते हैं, और इसको नज्द कहते हैं। और भी बीच में नाम है, लेकिन बड़े बड़े नाम ये हैं। ठीक है। तो इनका जो कबीला था वो इधर था, जहां भेजा गया था खालिद बिन सुफियान को, मक्का से भी थोड़ा सा आगे था। अब इन्होंने दो और कबाइल को, अब जाहिर बात है ये लोग अगर आते तो पहचाने जाते, है ना। अब ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, और इतनी ना अस्करी ताकत रखते थे, ना इतनी कोई जुर्रत रखते थे कि मदीने पे हमला कर सकें, है ना। तो एक ये तो एक अफराधी कुव्वत के एतबार से भी एक छोटा कबीला था। तो अब ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आ, दो कबीलों को अपने साथ मिलाया इस साजवाज में। ठीक है। और उनका नाम था अज़ल और कारा। अज़ल में ज़ात के साथ है, अज़ल और कारा। ये छोटे छोटे दो कबीले थे। ये लोग इनके पास गए और इनसे कहा कि तुम जाओ यसरब, और यसरब जाओ और जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि भाई हमारे इलाके में लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, और आप कुछ मुबल्लिगीन भेज दें इस्लाम की दावत के लिए। और उन मुबल्लिगीन को लेकर
اچھا، ازل و قارہ بھی ان کے قریب ہی رہتے تھے. ان مبلغین کو لے کر تم آ جاؤ اور ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، کچھ مار دیں گے، کچھ کو پکڑ لیں گے، اور اس طریقے سے بدلہ بھی ہو جائے گا. اور ہم چونکہ اہل مکہ ان کے خون کے پیاسے ہیں، تو ان میں سے کچھ ایسے اگر لوگ ہوں گے جو اہل مکہ کو درکار ہوں گے تو ان کو بیچ دیں گے. تو ہم اپنے سردار کا بدلہ بھی لے لیں گے، خالد بن سفیان کا، مسلمانوں کو ذکر بھی پہنچا دیں گے، مال بھی کما دیں گے. ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بھی تو فی سبیل اللہ یہ کام نہیں کیا ہوگا نا، ازر و قارہ. تو اب اب یہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اب دیکھیں یہ پورا اس کا پس منظر تھا. اب آگے انشاءاللہ یہ کوئی بہت تفصیلی واقعہ نہیں ہے، البتہ عاصم بن ثابت جن کا میں نے نام دیا ہے، ان کا واقعہ اس میں بڑا ایک ایمانی ہے، اس کے اندر بڑے پہلو ہیں، اچھا سیکھنے کے احکامات بہت ہیں. اور یہ جو رجیع کا جو واقعہ ہے، رجیع اس کے بعد ایک بیر معونہ کا واقعہ ہے، یہ دو واقعے بالکل متصل ہیں. بعض آج فرماتے ہیں ایک ساتھ پیش آئے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہ پہلے پیش آیا اور چند مہینے، ایک مہینے 2-3 مہینے کے وقفے سے وہ واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے، دونوں واقعے میں مسلمان شہید ہوئے تھے. یہ پہلا واقعہ ہے، اس میں شہداء کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی. انشاءاللہ اب ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. تو اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے فقہی احکام جو مسلمان قیدیوں کے ساتھ منسلک ہیں اور فقہا نے یا اہل علم نے وہ اس ثانیہ رجیع سے بہت سارے فقہی احکام اخذ کیے ہیں. کیونکہ ہم بہت زیادہ فقہ کو تو فوکس نہیں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ موٹی موٹی چیزیں میں آپ سے عرض کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی ان واقعات کے، ان شہادتوں کے پس منظر میں اللہ کی کیا حکمتیں ہوں گی یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک بڑی اور نمایاں حکمت جو سمجھ میں آتی ہے کہ ان شہادتوں کے بدلے امت کو، آنے والی امت کو قیامت تک مختلف سیناریو مل گئے، جن میں ان صحابہ نے مختلف سچویشن میں مختلف ڈیسیجن لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا. تو اس کا مطلب یہ کیا ہوئے، سارے جائز ہوئے. اور آئندہ کی اس قسم کی سچویشن میں اگر امت کے کچھ اور لوگ مبتلا ہوں تو وہ یہ سارے اقدام اٹھا سکتے ہیں. جیسے کہ خالد بن سفیان کو قتل کرنے کے لیے جو عبداللہ بن انیس گئے تھے، انہوں نے اشاروں سے نماز پڑھی تھی، دشمن کی طرف موو کرتے ہوئے، چلتے ہوئے اشاروں سے نماز پڑھی تھی. یقیناً یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے وہ قبلے کی سمت نہ ہو، ہے نا. تو اس سے ایک فقہی حکم پتہ چل گیا کہ ایسی کسی سچویشن میں بھی جب نماز کا وقت ہو اور آپ دشمن کی سرگرمیوں میں مصروف ہو تو آپ اشاروں سے بھی نماز پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، نماز کی اہمیت بھی پتہ چلی اور اشاروں سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو. یہ فقہی حکم ہے. اب پھر جب یہ فقہ میں آتا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں کچھ اور تفصیلات میں کچھ جزوی اختلاف فقہا کا ہو سکتا ہے اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر. مثلا اگر اس طرح پڑھ تو سکتے ہیں، گناہ نہیں ملے گا، لیکن کیا بعد میں اعادہ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ اور کیا اس میں یعنی قبلے کی سمت کی طرف رخ کرنا بھی معاف ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، اور کس سچویشن میں پڑھ سکتے ہیں، شرائط کیا ہے؟ اب یہ ایک فروعی چیزیں ہوں گی جو ایکسٹرا ڈیٹیل ہوگی. اس میں فقہا اپنے اپنے اصولوں کے حوالے سے جو ان کے اشتہادات ہوں گے اس کے اعتبار سے دیں گے. لیکن ایک مسئلہ ہمیں پتہ چل گیا، یار ایسے موقع بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور جس طرح بند پڑے چاہے اشاروں ہی سے ہو، بس نماز کو پورا کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح اس میں بھی ہے. تو یہ بنو حذیل کے سردار خالد بن سفیان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ واقعہ رونما ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور بنو اسی حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کے لوگ عزل اور قارا کے پاس گئے. اور یہ عزل اور قارا یہ تو نا، یہ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے انہوں نے ایک وہ رکھی، ایک ابڈیر رکھی. ٹھیک ہے، اور میں نے کہا نا کہ فی سبیل اللہ تو انہوں نے بھی نہیں کیا ہوگا، مال و دولت کا لالچ دیا. بھی مال و دولت کہاں سے لائیں گے، بدوی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، کوئی حکومتیں اور خزانے لے کے تو نہیں بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں سے آپ مال ہمیں کہاں سے دو گے؟ تو بولا ان کو بیچ دیں گے مکہ والوں کو. ان میں سے جو ہاتھ لگ گئے، جو مر گئے مر گئے، وہ ہمارے سردار کا بدلہ ہو گیا. جو ہاتھ لگ گئے اس کو بیچ دیں گے مکہ والوں کو. مکہ سے قریب تھے یہ، وہ کلومیٹر انشاءاللہ یہاں میں نے لکھا ہوا ہے، مکہ سے قریب تھے یہ. تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اپنے کچھ لوگوں کی جماعت تمہارے ساتھ روانہ کر دیں، یعنی تمہارے علاقے کی طرف، جو تمہیں اسلام کی دعوت دے.
ٹھیک ہے. اچھا اس قسم کی سچویشن پیش آتی رہتی تھی. ٹھیک ہے کہ لوگ آتے تھے یا اسلام قبول کرتے تھے اور ان کے ساتھ آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیتے تھے. کبھی آپ خود ہی بھیج دیتے تھے, کبھی جو ہے نا وہ خود لے جاتے تھے. اور ایک طرف جہاں یہ ساری جنگی صورتحال و فضا تھی, دوسری طرف دعوت دین کا کام بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرزور انداز میں جاری رکھے ہوئے تھے. جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آتی, انہوں نے اپنا پورا پلان ان کے سامنے ذکر کیا کہ ان لوگوں کو کفار قریش کے حوالے کر کے ان سے بھاری انعامی رقم وصول کریں گے. اور ظاہر قریش کو تو یہی پسند. اب قریش ان صحابہ کے ساتھ مطلب کیا کرتے, انتقام لیتے, ظاہر بات ہے قتل کرتے اور بھیانک طریقے سے قتل کرتے. اور انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا کیا انہوں نے. اب یہ عزل اور قارہ یہ آگے مدینے اور 7 آدمی ان کے آئے. ٹھیک ہے, اور یہ اس انداز میں آئے کہ یہ مسلمان ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت ادب و احترام سے اور بڑی عاجزی سے, جیسے کہ ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آتے تھے. یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے یہاں اسلام کا بڑا چرچا ہو رہا ہے, یعنی لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے آپ کا صحبت یافتہ کوئی شخص ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتا سکے. تو آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ ہمیں دین سمجھائے, قرآن پڑھائے, اسلامی احکام سمجھائے. ٹھیک ہے, اب بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوگا؟ ہیں صحیح ہے. اور اگر تحقیق سے اور ظاہری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو یقین آ گیا ہوگا تو آپ نے اسی طرح ہوا. لیکن ان کی یہ بات ساری کیا ثابت ہوئی؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دھوکہ دے دیا. اس کو دھوکہ دے دیا, اس کا مطلب ہے بڑی چال بازی کے ساتھ یہ آئے تھے, بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے, اور بظاہر کسی چیز سے انہوں نے شک نہیں ہونے دیا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دھوکہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کو لوگوں کے دلوں کا حوال معلوم نہ ہو, اور کنفرم یہاں آپ کو اصل سچویشن معلوم نہیں تھی, ورنہ آپ کیوں اپنے صحابہ کو شہید ہونے کے لیے بھیجتے؟ آپ سمجھے میری بات؟ اور واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر اعتماد کر لیا. اچھا, یہاں سیرت کی کتابوں میں اس قسم کی روایتیں ہیں کہ وہ لوگ آئے اور ان کی ہی کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ان کے ساتھ 10 لوگوں کو, 7 لوگوں کو, 10 لوگوں کو. البتہ حدیث کی کتابوں, خاص طور پہ بخاری شریف کی جو روایت ہے, اس کے اندر ایک اور بھی وجہ ہمیں ملتی ہے. اور ظاہر بات ہے سیرت کی عام کتابوں کے مقابلے میں بخاری شریف کی جو روایت ہے یہ زیادہ قابل اعتماد سمجھی جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان نجدیوں سے تو مت بھیڑ ہو ہی رہی تھی, اور ان کے علاقے میں مسلمان ایک کاروائی کر کے بھی آئے تھے, سفیان ابن خالد بن سفیان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ یہاں کیا چل رہا ہے, آپ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا تھا اور ان کا وفد ویسے ہی روانہ ہونے والا تھا اسی علاقے کی طرف, آس پاس جاسوسی کی غرض سے معلومات لینے کے لیے کہ یہاں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ 2 روایتیں آ گئی. ایک یہ ہے کہ یہ عضل و قارا والے آئے اور انہوں نے فرمائش کی کہ ہمارے ساتھ مبلغ بھیج دیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. دوسرا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ویسے ہی ایک جاسوسوں کا دستہ آپ بھیج رہے تھے. تو اب بعض حضرات نے اس کو جمع یہ کیا کہ بھئی دونوں روایتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. زیادہ مشہور پہلی والی روایت ہے سیرت کی کتابوں کی وجہ سے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارادہ تھا یہاں بھیجنے کا, اتنے میں یہ لوگ بھی آ گئے, اتنے بھی یہ لوگ بھی آ گئے. اور جب یہ لوگ بھی آ گئے تو شاید یہی وجہ بنی کہ چونکہ ان کو پہلے ہی اسی طرف بھیجنا تھا تو بہت زیادہ سوچ و بچار اور تحقیق کی نوبت نہیں آئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ لوگ تمہارے علاقے میں آ کے بھی دین سکھا دیں گے, کیونکہ یہ لوگ وہیں جا رہے تھے. تو دونوں روایتیں اس طرح کیا ہو جاتی ہیں, جمع ہو جاتی ہیں. تو وہاں ان صحابہ کے وہاں جانے کی 2 وجوہات تھی. نمبر 1 حالات کا جائزہ لے کر آئے, اور نمبر 2 اب اسی علاقے کے لوگ آ گئے ہیں تو ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھا لیں, کچھ اسٹے کر لیں, اس دوران حالات کا جائزہ بھی ہو جائے گا اور پھر واپس بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیزیں یوں جمع ہو جاتی ہے. اور شاید ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہو
کہ بہت زیادہ تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملا، کہ مطلب ایک لشکر یا ایک جماعت پہلے سے تیار تھی نا، اور روانہ ہو ہی رہی تھی، ہے نا، اور اسی کے قریب کے علاقے کے کچھ لوگ آ گئے کہ بھائی ہمارے پاس تبلیغ کے لیے بھی بھیج دے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ جا ہی رہے، ہے نا. تو ہو سکتا ہے شاید اس وجہ سے بہت زیادہ تحقیق کی جو ہے نا وہ موقع نہیں مل پایا. بہرحال آپ نے صحابہ کو دونوں کاموں کے لیے روانہ فرمایا. اچھا، اب یہ بھائی کون کون جائے گا؟ اور ایک اور چیز جو دینی اعتبار سے ضروری ہے کہ ان کا امیر کون ہوگا، ہے نا. اب یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ کتابوں میں 7 ہے، لیکن بخاری شریف کی روایتوں میں 10 صحابہ کا تذکرہ ہے، اور ان میں سے 7 کے ہمیں نام ملتے ہیں. کتنے کے؟ 7 کے نام ملتے ہیں. 3 کے نام پھر ہمیں نہیں ملتے ہیں. کافی بھی کوشش کی، لیکن کسی نہ تاریخ کی کتابوں میں ہے نہ سیرت کی کتابوں میں ہے. 10 ہیں، چونکہ بخاری شریف کی روایت ہے اس میں 10 کا تذکرہ ہے، تو یقیناً 10 ہوں گے. بہرحال تو ان کے نام یہ ہمیں بتائے گئے ہیں: مرثد ابن ابی مرثد غنوی، خالد ابن بکیر لیسی، یہ لیس قبیلہ ہے، عاصم ابن ثابت بن ابی اقلح. اگر آپ کو یاد ہو کہ غزوہ بدر سے واپسی ہو رہی تھی، تو گرفتار لوگوں میں سے ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قتل کروایا تھا، اور اس کی وجہ نہیں، غزوہ بدر کے قیدی گرفتار کر کے آ رہے تھے. ایک سے دو لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس مدینے لے کر نہیں آئے، اور ان کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا. ان میں سے جو ایک بڑا سردار تھا، میں ذہن سے اس وقت ابھی نام نکل گیا ہے، انشاءاللہ وہ آگے نام بھی میں نے ڈالا ہوا ہے سلائڈ پر، مشہور نام ہے اس کا. اس کو جو ہے نا وہ عاصم ابن ثابت کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ عاصم آگے بڑھو اور اس کو جو ہے نا وہ اس کا کام تمام کر دو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ عاصم ابن ثابت ہے. خبیب ابن عدی نام سنا ہے کسی نے؟ کوئی واقعہ اس کے ذہن میں یاد آ رہا ہے کسی کے ذہن میں؟ خبیب ابن عدی، یہ نام یاد رکھنا آپ نے. ہاں جی جی، یہ تو احد میں تھا نا. دوسرا عاصب، اچھا، اور زید ابن دسینہ. زید ابن دسینہ، یہ دو نام یاد رکھنے آپ نے، خبیب ابن عدی اور زید ابن دسینہ. عبداللہ بن طارق بلوی اور ان کے بھائی معتب بن عبید. معتب بن عبید، یہ ہو گئے 7 صحابہ. 3 صحابہ کے نام جی نہیں ملے. اور ان کا امیر مقرر کیا تھا عاصم ابن ثابت بن ابی اقلح کو. یہ انصاری صحابی تھے، اور انصار میں سے جلدی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے. اور یہ بدری صحابی بھی تھے، یعنی بدر اور احد کے اندر شامل ہو چکے تھے، تو بدری صحابہ کا ایک اعزاز تھا. تو ان کو امیر مقرر کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب رجی کس جگہ تھا؟ یہ مکہ اسفان کے درمیان حداد کے قریب الرجی نامی مقام ہے. رجی اصل میں ایک چشمہ تھا. ٹھیک ہے، یہ بنو حذیل ہی کا چشمہ تھا. ٹھیک ہے، جو حجاز کے کنارے اور نجد کی آبادی کے شروع میں تھا. آج کل اسے الوطیہ کہتے ہیں. وہ میں نے تصویر نکالی تھی اس کی، بھول گیا سلائیڈ میں ڈالنا. الوطیہ کہتے ہیں آج کل سعودی عرب میں اس کو. اور مکہ سے 70 کلومیٹر شمال کی طرف واقع ہے یہ. یہاں یہاں لے کر پہنچ گئے، اور یہ جگہ طے تھی کہ بھئی یہاں ہم لے کر آئیں گے. جو بھی وفد وہاں اسلام کی دعوت کے لیے لے کر آئے، جب یہاں لے کر پہنچ گئے تو وہ تو پہلے سے ہی ساز باز ہوئی تھی. تو اب جو ہے نا وہ بنو حذیل کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اسی راستے سے آئیں گے. تو یہاں پہنچ کر عزل اور قارا کے 7 افراد نے طے شدہ منصوبے کے مطابق غداری کی، اور کسی ایک کو بھیج کر یا کسی طریقے سے اطلاع بھیج دی انہی لوگوں کو جو پہلے سے انتظار میں تھے. اور ان جو ہے وہ 10 لوگوں کے مقابلے میں وہ 200 لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ گئے. اچھا، مسلمان ظاہر بات ہے کہ وہ تو اپنے میزبانوں کے ساتھ چل رہے تھے، اور اس رجی کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا تھا. انہوں نے ہی کہا تھا کہ بھئی یہاں انتظار کر لیتے ہیں، ذرا سفر تھکن والا ہو گیا اب آگے. اب تو ہمارا علاقہ بس بالکل قریب ہی ہے، آگے پہنچتے ہیں، جب تک ہم آپ کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں. تو یہ جو 7 افراد لینے کے لیے آئے تھے، یہ یہاں سے نکل گئے تھے. ٹھیک، ان کا کام اتنا ہی تھا. ٹھیک ہے، اب صحابہ یہاں آرام کر رہے تھے، اور ان کے بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اب 200 مسلح افراد یہ صحابہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. ٹھیک ہے،
اور اس جگہ میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور صحابہ تو بے خبر تھے، اب دشمن ان کے سر پہ پہنچ گیا۔ اب جب اچانک دیکھا تو بھی چاروں طرف سے انہوں نے دشمن نے گھیراؤ کر لیا ہے، یقیناً ایک بڑی عجیب صورتحال پیش آ گئی، اور اس موقع کے لیے یہ صحابہ تیار تو تھے نہیں۔ ایک تو ویسے ہی یہ کوئی سریہ نہیں تھا جس کو لڑنے کے لیے بھیجا گیا ہو، یہ تو جاسوسی کے لیے بھیجے گئے لوگ تھے۔ تو جب کوئی لڑنے کے لیے جاتا ہے تو نسبتاً زیادہ تیاری کے ساتھ جاتا ہے، جاسوسی کے لیے جاتا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہتھیار تو لوگ رکھتے تھے، نیزہ تلواریں، لیکن نہ زیرہ پہنی ہوتی ہے نہ خوت پہنا ہوتا ہے، کیونکہ ویسے ہی سفر جاسوسی کے لیے سفر زیادہ کرنا پڑتا ہے، مختلف رخ پہ کرنا پڑتا ہے، تو ان بھاری ہتھیاروں یا لباس کے ساتھ موو کرنا نا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ حضرات اگرچہ نیزے تلواریں تو ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن یہ حضرات جنگ کرنے کے لیے گئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ 10 لوگ بھی بھاری پڑ سکتے تھے بہت زیادہ۔ دوسری بات، یہ لوگ نہ ذہنی طور پہ نہ عملی طور پہ پہلے سے تیار نہیں تھے، لہذا یقیناً کچھ دیر کے لیے تو جو ہے وہ مشکل ہوا ہوگا، لیکن پھر یہ حضرات فوراً اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر فوراً سے ہتھیار ڈال دیتے، اس کے بجائے انہوں نے حضرت عاصم نے ان سے کہا کہ بھئی قریب میں کوئی ایک تھوڑا سا قدرے بلند ٹیلا یا پہاڑی سی نظر آئی، اپنے ساتھیوں کو لے کے یہ فوراً سے موو ہو گئے اس جگہ پہ، چشمے کے قریب سے نکل کر یہ اس پہاڑ یا اس جو ہے نا وہ ایک ٹیلے کی طرف بڑھ گئے نا، تاکہ ہم کم لوگ ہیں تو اوپر سے دشمن کا جائزہ لیں گے۔ یہ اچانک تھا۔ اچھا، اب جب یہ وہاں چڑھ گئے تو ایک قسم کا قدرتی تھوڑے سے حصار میں آ گئے کہ اب یہ تھوڑا سا اوپر بلند مقام پر ہیں، وہاں پتھر بھی ہیں، چٹانیں بھی ہیں، ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ، اور چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اب انہوں نے پیشکش کی، انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پیشکش کی، ان کے ذہن میں تھا کہ 10 لوگ تھے، یہ فوراً ہتھیار ڈال دیں گے۔ انہوں نے پیشکش کی کہ بھائی ہمارا تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے سردار کو قتل کیا گیا ہے تو ہم تمہیں مکہ والوں کو بھیج دیں، زیادہ نیچے آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو عاصم ابن ثابت تھے، یہ ان کی خاص خصوصیت تھی، ان کی خصوصیت تھی خاص، ایک خاص مزاج تھا آپ یہ کہہ دیں۔ انہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا جب اسلام قبول کیا تھا، تو چونکہ اس سے پہلے تو ظاہر بات ہے عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ مشرکانہ ایک دین کو اختیار کیے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے دل کو اتنا پاکیزہ کر دیا کہ ان کو اس سابقہ دین سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی، یعنی شرک کے دین سے۔ اور جب شرک سے نفرت ہوئی تو پھر ظاہر بات ہے وہ لوگ کہ جو توحید کے دشمن ہیں اور شرک والے ہیں ان سے بھی نفرت ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ساری زندگی، اب یہ عہد کیا تھا اس شرک سے نفرت کی وجہ سے کہ ساری زندگی کبھی بھی میں کسی مشرک کو نہیں چھوؤں گا، کسی بھی وجہ سے، کسی وہ شخص کہ جو تجھ پر ایمان نہیں رکھتا، ساری زندگی کبھی میں اس کو نہیں چھوؤں گا۔ یہ ایک نفرت کا ایک اظہار تھا، اور اللہ سے ایک اللہ کی توحید سے اور اللہ سے ایک والیانہ محبت کا ایک پرسنل لیول پہ اظہار تھا۔ اور اے اللہ، کسی مشرک کو بھی اپنا جسم چھونے نہیں دوں گا، چاہے وہ باہمی تعلقات میں ہو یا ویسے ہی تجارت میں ہو، کنورزیشن میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، میں کسی مشرک کو نہ چھوؤں گا، نہ کوئی مشرک مجھے چھوئے۔ اب ایسے انسان کہ جو ایسی دینی غیرت رکھتے ہوں، ان کے لیے ظاہر بات ہے یہ فیصلہ تو بالکل بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں اور وہ کافر و مشرک ان کے جسم کو چھوئیں، ہتکڑی لگائیں یا کوئی اور برا سلوک کریں، ٹھیک ہے۔ لہذا انہوں نے تو، یہاں ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہو کہ یار کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک دوسری بات ایک یہ بھی نظر آتی ہے کہ ان کو بھی یہ اعتماد تھا کہ میرے دیگر ساتھی بھی اس رائے کو قبول نہیں کریں گے، ہے نا، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی ہمیں تم سے کوئی معاہدہ وعدہ نہیں کرنا، ہم تم اپنے آپ کو حوالے کرنے والے ہیں، اور چونکہ تم نے ہمیں دھوکے سے گھیرا، لہٰذا ہم تو لڑیں گے، ہم تو لڑیں گے۔ اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ عزل اور قارہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور وہ ایک پھندا تھا جو ان کو پھنسانے کے لیے، ایک جال تھا جو ان کو پھنسانے کے لیے بچھایا گیا تھا، اب یہ اس میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا، ادھر جب صحابہ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو اللہ کے ساتھ تو ان کو تعلق تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے پناہ محبت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بھی امکان تھا، ظاہر بات ہے کہ وہ پیغام رسانی
یا کمیونیکیشن کی کے جو وہ تھے ذرائع تھے یہ بہت زیادہ کوئی فاسٹ نہیں تھے نا، تو یہ بھی اندازہ تھا، یہ بھی ایک ان کو ایک خدشہ تھا کہ ہم تو دھوکے کی وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی لوگ دوبارہ کسی بہانے سے جائیں اور صحابہ کو لے کر آ جائیں۔ تو حضرت عاصم بن ثابت نے یہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ کسی طرح ہمارا حال ہمارے نبی کو پہنچا دے، ان کو کسی طریقے سے اس صورتحال سے اے اللہ آپ آگاہ کر دیں۔ اب بظاہر یہاں کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، یہ تو 10 کے 10 لوگ تھے، یا تو گرفتار ہوتے یا مارے جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اطلاع پہنچانے کا ذریعہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک اور بھی دعا کی، آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم میں کسی کافر کی پناہ لینے کے لیے نہیں اتروں گا، نہیں اتروں گا، انزال کا ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اسے ضروری نہیں کہ اونچی جگہ سے ہی اترنا ہو، مطلب تمہارے فیصلے پر نہیں آؤں گا، یعنی تمہاری بات نہیں مانوں گا، یا اتروں گا یہ ترجمہ ہے اس محاورے کا کہ بھئی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اور میں نے تو نظر مان رکھی ہے۔ اچھا، یہ ان کا اللہ سے پرسنل ایک معاملہ تھا اور اس کی کسی کو اطلاع نہیں تھی، لیکن اس موقع پہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو جو 7 صحابہ تھے انہوں نے بھی سن لی۔ اس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ انہوں نے اللہ سے یہ ایک وعدہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں زندگی بھر کسی مشرک کی پناہ قبول نہیں کروں گا۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، دیگر صحابہ نے کہا کہ بھئی ہمارا بھی یہ فیصلہ ہے، ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، ان کا کیا بھروسہ۔ اس موقع پہ حضرت عاصم نے یہ دعا کی کہ اللہ اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمارے اس حال کی اطلاع اللہ کے نبی سے ہم کو پہنچا دے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ ان لوگوں نے ساز باز کی ہے، اور آئندہ یہی لوگ دوبارہ کسی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے سے اور مسلمانوں کو بھی گرفتار کروا دیں۔ لہٰذا اب لڑائی شروع ہو گئی، صحابہ 10 تھے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ اس روایتیں جو ساری میں نے دیکھی ہیں، اگر کسی اونچی جگہ پہ چڑھ گئے تھے نا تو بڑا بھاری نقصان پہنچا سکتے تھے اگر ان کے پاس تیر ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اکا دکا تو لوگوں کے پاس تھے، لیکن بہت بڑی مقدار کے اندر ان کے پاس کمانے اور تیر نہیں تھے، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کو لڑنا پڑ رہا تھا ذرا قریب فاصلے سے، ٹھیک ہے، یعنی نیزے اور تلوار کے ذریعے سے، نیزے اور یہاں ایک اور بھی ایسی حکمت عملی ہو سکتی تھی کہ یہ 10 لوگ تھے، 10 لوگ بہت کم نہیں ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس تیر ہوتے تو یہ کوئی ایک رخ پکڑتے، ٹھیک ہے، اپنی سواریوں پہ تیزی سے نکلتے اور تیروں سے ان کو اپنے قریب آنے سے باز رکھتے، تو یہ جان بچا سکتے تھے۔ اس طرح بعض واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ چند لوگوں کی جماعت نے ایک بڑے لشکر سے تیر اندازی کر کے اپنے آپ کو بچایا اور تیزی سے نکل گئے۔ اب ہمیں یہ تفصیل معلوم نہیں کہ ان کے پاس سفر کے لیے کہ عضل و قارہ ہی کی سواریوں پر ہی آئے تھے اور اونٹوں پہ تھے، یا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ گھوڑوں پر سوار تھے، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن بہرحال کوئی ایسی سچویشن تھی کہ وہاں سے جان بچا کے نکلنا دشمن کو پیچھے رکھتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا۔ یقیناً ان آپشن پہ انہوں نے سوچا ہوگا اور پھر یہی انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا بھائی اب تو لڑائی ناگزیر ہے، ٹھیک ہے، دشمن کے حوالے اپنے آپ کو کرنا نہیں ہے، یہ گھیرا ختم کر کے جان ہی رہے ہیں، لہٰذا اب ہم ان سے لڑیں گے، صحیح ہے۔ دشمن میں نے عرض کیا کہ ان کی خاص اسکلز تھی کہ وہ یہ قبیلہ جو ہے نا وہ تیر اندازی میں بڑا ماہر تھا، لہٰذا یہ بھی بہت قریب نہیں آئے، چاروں طرف سے انہوں نے تیر پر نشانے پہ رکھ لیا۔ حضرت عاصم ظاہر بات ہے یہ دعا کر رہے تھے یہ نیزے سے لڑے، اسی روایت کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تیروں سے کیوں نہیں لڑ رہے تھے بھائی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس نہیں تھے، صرف تلوار باقی رہ گئی، نیزہ ان کا ٹوٹ گیا، ایک دو کو مارا بھی، کچھ کو زخمی بھی کیا، لیکن نیزہ ان کا ٹوٹ گیا، اب ان کے پاس صرف تلوار رہ گئی تھی، پھر تلوار رہ گئی تھی، اب تلوار سے زیادہ آگے بڑھ کے لڑنا پڑتا ہے۔ تو اب لیکن ان کو ایک اور چیز ان کو ستا رہی تھی، اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ عنقریب میں اللہ سے ملنے والا ہوں، اپنے آپ کو حوالے تو نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے یہ اللہ سے ایک نظر مانی ہوئی تھی یا اللہ سے ایک عہد و پیمان کیا ہوا تھا کہ مشرک لوگ میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اچھا، اب مشرک لوگ مسلمانوں کی لاشوں کا ساتھ بہت ہی بھیانک سلوک کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ زندہ یا مردہ یہ میری لاش کو مکہ تک پہنچائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ عاصم بن ثابت کی گردن پر اہل مکہ کے کئی لوگوں کا خون تھا، ایک تو وہ بڑا سردار، اس کے علاوہ بھی وہ تو بدر میں تھا، یہ احد کے اندر بھی دو
دو بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ مارنے میں شریک تھے، اور ان لوگوں کو معلوم ہوتا تھا، معلوم چل جاتا تھا کہ کس نے ہمارے عزیزوں کو مارا ہے. ان کا ایک کلچر بھی تھا، ایک روایت بھی تھی. پھر وہ انتقام لینے کے لیے وہ کچھ پلاننگ بھی کرتے تھے. تو ان کو معلوم تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ میری لاش تک تو پہنچیں گے، اور شہادت اب سامنے نظر آ رہی تھی. اور اگر یہ میری لاش تک پہنچیں گے تو بے حرمتی بھی کریں گے. اور بسا اوقات ایک تو بے حرمتی یہ مسئلہ ہے، اور اپنا غم و غصہ نکالنے کے لیے وہ برہنہ بھی کر دیتے تھے. بسا اوقات لاش کو برہنہ کر کے لٹکا دیتے تھے. یا تو انہوں نے اللہ سے یہ ایک دعا مانگی ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے یہاں دوسری دعا کی. ایک دعا تو وہ کی تھی کہ اللہ ہمارے احوال کو پہنچا دینا اللہ اپنے نبی تک. دوسری انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ جو ہے نا وہ زبردست الفاظ ہیں. اب یہ کافی وقت انہوں نے گزار لیا، دن کا کافی بڑا حصہ کسی نہ کسی طریقے سے روک کے رکھا. اب شام کا وقت قریب آ رہا تھا. ان کو اندازہ تھا، اس دعا سے بھی پتہ چل رہا ہے ان کو اندازہ تھا کہ شام تک تو کھینچ لیں گے ہم، لیکن اس کے بعد آگے چلنا ہمارے لیے کیا ہوگا. آہستہ آہستہ دشمن قریب آ رہے ہیں. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہم حمیت دینک اول نہاری، اے اللہ میں نے آپ کی دین کا دفاع کیا شروع دن کے آغاز میں. فہمی لی لحمی آخرہ، فہمی حمایت سے، اللہ آپ بچانا میرے لحم یعنی میرے جسم کو، آخرہ دن کے آخری حصے میں، یعنی جب میں شہید ہو جاؤں تو اللہ میرا جسم ان مشرک لوگ یہ میرے جسم کو چھو نہ سکیں، اللہ اس کی کوئی سبیل بنا دے. دعا کرتے ہوئے ان کو بھی اندازہ نہیں تھا یقین کہ کیا صورت ہوگی، لیکن اللہ سے انہوں نے دعا کی. اور چونکہ یہ بڑے اخلاص کی دعا تھی اور بڑی جو ہے نا وہ دل سے دعا تھی، تو اللہ پاک نے اس کی قبولیت بھی بنائی. یہی اس پورے قصے کا سب سے زیادہ اب یہ سمجھ لیں کہ زبردست جو حصہ نا واقع انہی کے بارے میں. اللہ میں دن کے شروع میں اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جو بعض ہمیں بڑے حضرات کی یا بزرگان دین کی دعاؤں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، یا بعض صحابہ کے واقعات میں بھی نظر آتا ہے کہ اللہ سے بڑے الہا و زاری سے مانگتے ہوئے نا کبھی اللہ کو اپنی نیکی کا کوئی واسطہ دے دیتے تھے، ہے نا. یہ بعض ہمیں واقعات میں پتہ چلتا. وہ آپ کو 3 لوگوں کا واقعہ یاد ہے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، ہے نا. غار میں گئے تھے آرام کرنے کے لیے، اور ایک چٹان لڑک کر آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا. خیر یہ تو پچھلی قوموں کا واقعہ ہے، لیکن ایک اصولی طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر کہ اللہ میں نے تیری بندگی کی دعا مانگنا جو ہے نا وہ جائز ہے، یعنی یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا وہ افضل ہے، ایسا نہیں ہے، البتہ جائز ہے. اچھا، ان تمام موقعوں پر اور بھی اس طرح کے جو موقع سامنے آئے، ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ اس طرح کی جب دعا مانگی گئی نا تو یا تو کوئی بہت مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، یا اس وقت کوئی ایمانی ولولہ تھا جس کے ایک ایمانی جو جذبات نا ایک ہائی لیول پر تھے، جس کی وجہ سے. دوسری بات پھر یہ جو لوگ تھے نا، انہوں نے جن اعمال کا حوالہ دیا، چاہے وہ پچھلی امتوں کے لوگ ہوں، صحابہ ہوں یا سلف صالحین ہوں، یہ اعمال کے بارے میں ان کو کسی طریقے سے ان کے دل میں یہ گمان تھا کہ یہ ہم نے خالص کس کے لیے کیے. ٹھیک ہے، اگر ہم جیسے لوگ کسی مصیبت میں پھنس جائیں، ہم اللہ کو کس چیز کا حوالہ دیں گے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ واسطہ دینے کے لیے تو کوئی عمل نہیں ہے نا. بعض لوگوں کی دعاؤں میں نے یہ سنا، بعض اللہ والوں کی، مجھے بڑا اچھا جملہ لگتا ہے، اللہ تیرے نیک لوگ تو تجھے اپنی عبادتوں کا حوالہ دیتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں، اور ہمارے پاس تو کوئی ایک سجدہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک زندگی میں سجدہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ خالص تیرے لیے کیا ہے نا. وہ خلوص کی وہ انتہا کہاں ہے ہمارے پاس. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے جو اعمال ٹوٹے پھوٹے جو فرائض ہم انجام بھی دے دیتے نا، نہ جانے اس میں کتنی غیر کی نیتوں سے وہ آلودہ ہوتے ہیں. لہٰذا ہم تو اپنے گناہوں کی پوٹلی کے حوالے دیں گے کہ اللہ پہلے بھی تو نے ان گناہوں کے باوجود بہت کرم کیا ہے زندگی میں. اللہ وہ گناہ تو اب کیا اب موجود ہیں، ہے نا. ہم نہیں بدلے ہیں تو اللہ تو بھی تو نہیں بدلا ہے. اس سے پہلے تو نے زندگی میں کتنے انعامات کیے، بس وہ یہ گناہ ہی ہیں تیرے سامنے. ہاں ایک ہے کہ تجھ تیری ذات پہ ایمان رکھتے، ہے نا. الحمدللہ اس میں ہم مخلص ہیں.
اور جان چلی جائے گی لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اللہ یہی چیز ہے. یہ ایمان بھی ہمارے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اس میں کمال ہے. اللہ یہ بھی تیری توفیق سے تو نے فضل کیا، کرم کیا کہ تو نے ایسے ماحول میں رکھا اور ایسے لوگوں میں رکھا اور اتنا شعور دیا، سمجھ دی، اس طرح کنیکٹ کیا تو نے کہ اللہ ہم جو ہے نا وہ یعنی ہمارا بھی جو ایمان ہے یہ یعنی یہ تو ہماری تو بائی چانس ہی ہے نا، بھائی چوائس تو نہیں ہے. ہاں الحمدللہ اب شعور کی عمر میں آ کر ہم اس ایمان پہ برقرار رہے، یقیناً یہ ہمارا اختیار ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے نا. تو ہم تو بھائی اپنے گناہوں کو ہی حوالہ دیں گے اللہ کو کہ اللہ اس انہی گناہوں کے باوجود، اس جیسے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تو نے زندگی میں ہمیشہ کرم کیا ہے. وہ ہمارے گناہ تو ویسے کے ویسے ہیں، ہم کیا کسی نیکی کا حوالہ دیں گے. لیکن بہرحال اگر کسی کے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو حوالہ دے سکتا ہے تو یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہ لوگ تھے یہ دے سکتے تھے بھائی. اب تلوار نکالی، اب آخری چیز ہے تلوار. اللہ سے یہ دعا بھی کی. اب تلوار کی نیام توڑ دی. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایموشنل لیول تھا. نیام سمجھتے نا؟ ہاں وہ نیام کیوں توڑ دی بھائی؟ نقصان کر دیا یار یہ. ہاں یہ ایک جذبہ تھا کہ اب یہ تلوار نا واپس نہیں جائے گی. اب یہ تلوار، ہاں یہ ایک، چونکہ یہ امیر بھی تھے، ان کے ساتھ سارے ان کی جو ان کے جو ساتھ جو سارے صحابہ تھے وہ ان کو فالو بھی کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک میسج تھا. ان کے لیے بھی کیا تھا؟ ہاں اب لیڈر کو یہ اگر لوگ گھبراتا ہوا دیکھیں نا تو وہ اور مزید گھبرا جاتے ہیں. ہے بات ہے. جب دیگر لوگوں نے یہ دیکھا کہ لیڈر کیا کر رہا ہے، نیام ہی توڑ رہا ہے نا، تو انہوں نے بھی کمر کس لی ہوگی، ہے نا. ان کے بھی ایک ایمانی جذبات ایک اوپر آئے ہوں گے. تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی ویسی ہی چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک یہ نا اس سے انسان کو بڑے ایک حوصلہ ملتا ہے. اس قسم کی چیزوں سے بسا اوقات وہ اپنے ارادوں کا اظہار کرتا ہے. ایک دو لوگوں کو انہوں نے دشمن کے مارا بھی، لیکن بہرحال ایک کچھ لوگ ان کے قریب آ گئے اور موقع پا کر انہوں نے نیزوں سے ان کو شہید کیا. ٹھیک ہے، تلوار ان کی تیروں کی زد میں یہ نہیں آئے، اتنی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ تیر کے ذریعے سے ان کو نہیں مار سکے، حالانکہ وہ بڑے ماہر تھے. اچھا بقیہ لوگوں نے اپنے لیڈر کو دیکھا تو وہ بھی لڑتے رہے. تو ان کے علاوہ بقیہ جو ہے نا یہ معتب بن عبید ان کے بعد وہ شہید ہوئے. اس کے بعد بقیہ 5 صحابہ بھی شہید ہو مارے گئے. تو 10 میں سے 7، باقی کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب جب 3 رہ گئے تو ظاہر بات ہے مزاحمت کی شدت میں کمی آ گئی. تو جو دشمن جو گھیراؤ کر رہے تھے ان کو اندازہ ہوگی کہ تو رہ گئے. اب جو بقیہ ہے نا، اور دشمن کا ارادہ کیا تھا؟ ہاں ہاں، کیونکہ وہ جو عدل و کارا کو بھی تو حصہ دینا تھا نا. اب یہ 3 بھی مارے جاتے تو اب کوئی بار بار وہ دشمن ہم لڑنا نہیں آئے. آ جاؤ ہم ایک کام کریں، ہم تمہیں کر دیں گے اور ہماری طرف سے امان یہ بات ہو جاتی ہے نا کہ تم ہتھیار ڈال دو تو معاف مت کرو. شفاف کے ہتھیار ڈالے. ایک یہ کہ دشمن کی آفر پہ ہتھیار ڈالے. تو غزوہ بدر میں پکڑے گئے تھے نا، ان کو مسلمانوں نے امان نہیں دیا تھا. وہ معاہدے کے تحت نہیں تھا کہ ہتھیار ڈال دو. ایسا کچھ بھی نہیں. ابھی تو مشورہ ہو رہا تھا کہ اگر تو امان کیا ہوتا تو ماننا چاہیے وہ تھوڑا مان نا امان لینے کی آفر کر دیتا. اگر یہ لڑتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، بےبس ہوتے ہیں یا بخری اگر اس کو مار دے کسی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ہم تو صحیح ہوئی تھی مل جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں. لیکن امان دینے کی بات نہ کریں جنگی کے لیے کو باندھا نہیں جاتا. کیا نہیں جاتا تھا؟ باندھا. ان کو بس یہ جاتا تھا کہ ان کو بنا دیا جاتا تھا، تیزی بناتے تھے. ان کو باندھا نہیں جاتا. جنگی قیدیوں کو باندھا جاتا تھا. بدر میں باندھا تھا وہ بات کیا کرنے بڑا تھا نا.
اپنے بھائی کے بارے میں بات کرتے بچی مطلب بھی نہیں سمجھے صحیح ہو گئے سمجھے دوسرے بھائی وہ بچی طرح باندھنے اس کی ماں کے پاس بہت مال باندھا تھا کہ وہ جنگی کے جی لیکن یہ اس معنی میں جنگی کے جی اب انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ تین لوگ تھے اس میں جو میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ نام یاد رکھنا تھا ایک تو دفینہ تھے اور ایک کون تھے خبیب بن عدی خبیب سب پہلے سے اس یہ جو تھے دونوں لکھیاں جن کے ساتھ کبھی کوئی احسان کا معاملہ ہوا کچھ پرانی جان سے کم نکل سکتی خبیب نے یہ دیکھا اب اس کے بعد خود کو پھر لیڈر کی بجائے خبیب کے پاس آپ کیا مارے یہ لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا فرض ہے میرا احسان ہے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی بات کو پورا کریں اچھا تو انہیں بھی زیادہ اتنا ہتھیار کریں انہوں نے پھر اپنا بات برائی بار بار من دل کو بھی نظر آ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ بچ نہیں سکتے میں نے کہا کہ بھائی ان کا نبی معاملہ کچھ نے اور مارے گئے گھر سے بھی شہید ہو گئے کچھ نے قبول کر دیا جس کا عمل ٹھیک اس کا عمل غلط مت گراؤ کر لے تو اب ایک مسلمان کے لیے شرع حکم کیا ہوگا لڑتے ہوئے مارا جائے یا ہتھیار ڈال سکتا ہے دونوں عمل سے پتہ چلا کہ دونوں کی چاہیے آپ سچویشن نہ ہو عام چلنے کو عام حالت میں اجازت ہوگی چال کو دیکھتے ہوئے چاہے تو لڑے وہ چاہے تو کیا ڈال دے ہتھیار ڈال دے کیونکہ یہ ہتھیار ڈالنے والے صحابہ کے بارے میں کوئی اللہ کے رحمت سے کیا مطلب کہ آگے آ رہا ہے وہیں پہ ان کا یہ ہتھیار ڈالنا بھی نا یہ مطلب اللہ کیا تو کوئی اتفاق ہوتا ہے نا امت کو صحابہ کرام کے اصل میں جماعت پیاز بھی ڈال سکتے ہیں بارہ نے کہا کہ یہ قوم میری ممنون ہے یعنی اس پر میرا کوئی زمانہ قدیم سے احسان ہے تو ہو سکتا ہے یہ نرمی کا معاملہ کریں یہ فیصلہ کر کے تینوں صاحبوں کی جگہ تو ترک ہے بات ہے کہ انہوں نے تو یہ ویسے ہی دھوکہ کر کے لے کر آئے تھے مطلب یہ دھوکے سے پکڑا تھا اچھا تو انہوں نے تو اترتے ساتھ ہی انہوں نے اپنی کمانوں کے تانت کھولے کمانوں کے تانت کسے کہتے ہیں اس پر تیر رکھ کے مارتے ہیں ڈوریاں ٹھیک ہے اور اس کے ہاتھ پیر باندھنے لگے اب یہ اس معاہدے کی کیا تھی خلاف ورزی تھی یہ جو طارق ابن کیا نام تھا ان کا عبداللہ بن جو طارق تھے نا تو انہوں یہ بفر گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو تم نے پہلے ہی قدم پر معاہدے کی خلاف ورزی کی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مجھے پرسنلی کہ باندھنے کو عبداللہ بن طارق معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کہہ رہے ہیں بھائی قیدی ہے نا باندھیں گے تو یہ الحمدللہ پھر جو آپ کو میں نے بات سمجھایا نا یہ اب جنگی قیدی نہیں تھے ان کو کیا دیا تھا امان دیا تھا اور جن کو امان دیا جاتا تھا نا مہمانوں کی طرح ان کا خیال رکھا جاتا تھا ہاں یہ تھا کہ ان کو قیدی بنا کے رکھتے تھے ہتھیار ان سے لے لیتے تھے لیکن ان کو باندھتے نہیں تھے ٹھیک ہے نہ ان کو قتل کرتے تھے امان دینے کا مطلب نہ قتل کرنا اب ٹھیک ہے نہ ان کو تمہیں تکلیف پہنچانا تشدد کرنا باندھنا ٹھیک ہے عبداللہ بن طارق نے دیکھا کہ یہ تو پہلے ہی مرحلے پہ خلاف ورزی ہو گئی اچھا اب جب ان کو یہ باندھ کے لے کے جا رہے ہیں تو پیچھے ان کے ساتھی شہداء کی ان کو پتا ہے کہ ناکے بھی پڑی ہوئی تو اب دو روایتیں ہمارے پاس عبداللہ بن طارق یہیں بفر گئے انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ جا کر ذلیل ہونے کے بجائے بہتر ہے کہ میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ یہیں شہید ہو جاؤں ٹھیک ہے
اور وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے. ایک بالغ اور ایک طاقتور آدمی اگر چلنے سے منع کرے تو اس کو چلانا کیا ہوتا ہے, ذرا مشکل ہوتا ہے. وہ لوگوں نے بہت کوشش کی, چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو ایک روایت یہ ہے کہ یہی اس موقع پہ ان کو انہوں نے شہید کیا, لہٰذا 8 میں شہید ہو گئے, اور صرف اب دو لوگ رہ گئے, خبیب بن عدی اور زید بن دسینہ. اچھا, دوسری روایت یہ ہے کہ اس موقع پہ انہوں نے جب یہ بات کہی کہ یہ تو تم جو ہے نا وہ غلط کر رہے ہو, مزاحمت کی, لیکن بہرحال ساتھ چلتے رہے اور اپنے آپ کو رسیوں سے چھڑانے کی کوشش کرتے. اور آگے جا کے جیسے ہی ان کو موقع ملا, انہوں نے اپنے ہاتھ کی رسیاں کھولی اور جو ہے نا وہ دشمن کی تلوار لے کر, اب یہ بھاگ بھی سکتے تھے لیکن ان کے 2 ساتھی گرفتار تھے, لہذا دشمن کی تلوار لے کر انہوں نے کسی طریقے سے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, لیکن 200 لوگ تھے, ہو سکتا ہے نقصان بھی پہنچایا, اور دوبارہ گرفتار ہو گئے اور بہرحال یہ شہید ہو گئے. یہ کیا ہو گئے, دوبارہ شہید ہو گئے. تو یہاں ایک اور بھی ہمیں حکم پتہ چلا کہ اگر آپ نے دشمن نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے تو آپ بھاگنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, بتائیں. کوشش کر سکتے ہیں, جبکہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ اس دشمن کے پاس گرفتار ہونے کے باوجود نہ جان محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے, کیونکہ وہ دشمن جو ہے نا وہ رعایت کرنے والا نظر نہیں آ رہا. آپ سمجھے میری بات. بہرحال اچھا, یہ باندھ کر کہاں لے کے جا رہے تھے ان لوگوں کو, مکہ لے کے جا رہے تھے. تو مکہ یہاں سے بہت زیادہ کوئی دور نہیں تھا, کیونکہ ان کا علاقہ قریبی تھا. حضرت عاصم نے دعا کی, جب ان کی 2 دعاؤں کا حال سننے, بڑا زبردست واقعہ ہے, ٹھیک ہے اس کی. اور حضرت عاصم نے اللہ سے 1-2 دعا یہ کی تھی کہ اللہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے نبیوں کو پہنچا دے. ظاہری طور پہ ایسی کوئی صورت نہیں تھی, لیکن دل سے نکلی ہوئی تھا دعا تھی. تو اللہ رب العزت نے حضرت عاصم پر, یعنی ان چند صحابہ میں آتے ہیں کہ جن کی کسی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے جبریل آئے. ان چند, کیسے ان کا اخلاق ہوگا, کیسے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل وحی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا, اور بتاتے بھی ہیں کہ عاصم ابن ثابت نے یہ اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو میں اطلاع کر دوں کہ وہ ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا. وہ بتائے کچھ لوگوں کی گرفتاری کی بھی اطلاع دی ہوگی, روایت میں اتنا ہے کہ وہ لوگ شہید ہو گئے, انہوں نے دعا کی تھی تو اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. تو ایک تو بہت بڑی ان کی فضیلت یہ تھی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ناک کے نیچے سے یہ صحابہ کو لے کے گئے. اور اس سے پہلے ایسا واقعہ پیش, ایمان والے بڑے صاحب فراست تھے, اس معاملے میں دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی لیکن مسلمان دھوکے میں نہیں آئے تھے. تو یہ بڑا دردناک واقعہ تھا. چند دن پہلے ہی تو یہ نکلے تھے, لہذا ان کے پیچھے مطلب بہت سارے سوگوار بھی تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید دکھ و تکلیف ہوئی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ جو عضل اور قارہ ہے نا, ان کا نام لے کے پہلی دفعہ آپ نے باقاعدہ قنوت نازلہ جو ہم پڑھتے ہیں نا تو فجر کی نماز میں جو ہے وہ رکوع سے پہلے, رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو مشکل اوقات ہو یا پھر شام کے حالات خراب ہوئے تھے یا فلسطین کے, آپ علیہ السلام نے 1 مہینے تک مستقل بد دعا کی عضل اور قارہ کے لیے. کتنے نام لے کر, بعض روایتوں میں 2 مہینے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو قنوت نازلہ ہے چونکہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے ثابت ہے, اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر حالات مستقل خراب ہی رہیں تو 2 مہینے پڑھنے کے بعد پھر کچھ عرصے چھوڑ دینا چاہیے, پھر دوبارہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی سے 2 مہینے سے زیادہ پڑھنا ثابت. آگے بھی ایک اور واقعہ آ رہا ہے, اس میں بھی یہ روایت ہے 1 مہینہ میں زیادہ, صنعت کے اعتبار سے جو زیادہ بہتر روایت ہے وہ 1 مہینے والی. البتہ کچھ روایت میں 2 مہینے بھی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بھائی وہ اللہ کے نبی سے عضل و قارہ کے لیے کیا دعا کر رہے تھے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. آج لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ دونوں کو یہ سارے کرتا ہے غلط نہیں ہے دعا, اللہ کے نبی سے زیادہ ہیں اتنے کینے اور زیادہ مسلمانوں کے ساتھ
یہ تباہی اور بربادی کی دعا کرنا عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عین کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پہ سنت یہی ہے کہ آپ سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے، لیکن جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے آپ ان کے لیے جو ہے وہ بربادی کی اور تباہی کی اور اللہ کے عذاب کی بھی آپ دعا فرماتے، یعنی بد دعا فرماتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں سنتوں کو اپنے اپنے وقت پر مختلف لوگوں کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ اگر کچھ لوگوں کو غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر مسائل ہے تو ہم کہیں گے اللہ ان کی غلط فہمی دور کر دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو اگر نسلی پرخاش ہے مسلمانوں سے کہ جیسے کہ اس دنیا کے اہل یہود ہیں، آج سے نہیں ہمیشہ سے، ان کے لیے تو ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ہر طرف سے ایسے عذاب میں مبتلا کر دے، اللہ ان کی نسلیں یاد رکھے۔ جس طرح اہل ایمان بچوں کو اور عورتوں کو اور جوانوں کو بے پناہ انتہائی انسانیت خوب شرمناک قسم کے تشدد میں اور عذاب میں انہوں نے مبتلا کیا ہوا ہے، اللہ اب جو آسمان سے اور زمین سے ہر جانب سے ان پہ اپنا قہر برسے، اللہم آمین۔ اور یہ بد دعا کرنا ہم عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سمجھتے ہیں؟ بولیں سنت سمجھ۔ اس ایسے موقع پہ اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل بد دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، کو بھی جو ہے دل سے ادا کرنا چاہیے۔ اب دوسری انہوں نے تو کیا دعا کی تھی؟ ہاں، اب بتائیں یہ اس تصویر کو دیکھ کر کیا ہوا ہوگا؟ کچھ اس کے اندر کچھ صاف سے نشانے آپ لوگوں کے لیے۔ ہاں، یہ کون سی مکھی ہے؟ بمبل بی کہتے ہیں نا، ہنی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سائز وائز ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن تھی مکھیاں، اس کے علاوہ اور کوئی مخلوق کوئی اور سائز ہوتا تو کوئی اور نام آتا کہ اب یہ کیا ہوا کہ اب اس میں دو روایتیں مزید۔ ایک تو یہ کہ یہ لاشی چھوڑ کے چلے گئے وہاں جا کے اہل مکہ، اب یہ اس میں ایک کون شہید ہو گئے تو دو لوگ تھے، انہوں نے پوچھا کون کون تھا، پتہ چلا عاصم ابن ثابت تھے۔ اچھا، ان کا گردن پہ کئی خون تھے۔ دوسری روایت ہے کہ بنو لیحیان نے دیکھا تھا کہ یہ سرکار ہے عاصم بن ثابت، کوانٹیٹی چلے گئے وہ پھر مکہ ہے یا آپ دیکھیں 200 لوگ، 200 لوگوں میں سے دو مارے گئے، 195 لوگوں کو ایک سامنے پڑی ہوئی لاش کے بعد جانے والے مطلب ایسی تعداد ہوگی کہ آگے بڑھنے والے کو وہ پیچھے دھکیل دے، کاٹنے کی بات نہیں، سمجھے؟ تو یہ کس کی دعا پر ہو رہا تھا؟ اور کسی کی ان کی لاش درکار بھی نہیں تھی۔ یہ جو دو گرفتار ہے نا، یہ گردن پہ جو خون تھا بدر اور میں آل مکہ کا بات ہے، یہی لوگ گرفتار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو انہوں نے کیونکہ زندگی میں ایک رکھا تھا، وہ بڑے اخلاق سے رکھا تھا کہ وہ مشرق کو نہیں چھوئیں گے اور کوئی مشرق ان کو نہیں چھوئے گا، تو اللہ سے دعا بھی کی، اس بات میں وہ بہت ہی اخلاق سے تھا اور ایمان اور دین کی محبت میں تھا اور شرک و کفر کی نفرت میں تھا، تو اللہ نے اس جذبے کی قدر کی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ اس صحابی کے واقعات میں آپ کو جنہ اللہ کی وجہ سے ایمان نظر آئے گا، نہ یہ خصوصیت نظر آئے گا، یہ خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کے جسم کو محفوظ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اب میں وہ سنوں کہ بدر والے دن کہ عقبہ بن ابی معیط واپسی میں جس کو قتل کروایا تو بڑا سردار، اور اب جب
ہم جب مکہ میں احوال پڑھ رہے تھے نا، تو کئی آیتیں قرآن کریم کی اس کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس کی تشدد، اس کے ظلم و ستم کے حوالے سے، اور اس کے بعد گستاخی بھی کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قتل کیا تھا، ایک روایت یہ۔ اچھا، دوسری روایت یہ ہے کہ عاصم صافہ بن کے 4 بیٹے عہد میں مارے گئے، تو خاندان تھا نا تو علم بردار تھا، تو 4 سے ان کا تعلق تھا، اس کا شوہر، 4 بیٹے یہ مارے گئے تھے، تو اس نے جو ہے نا وہ انتقام کے لیے اس 2 بیٹوں کو عاصم نے مارا تھا، انتقام کے لیے قسم، اگر عاصم کا سر مل گیا تو اس کی کھوپڑی میں بولے شراب کھائیں گے۔ ہاں، اور رحمت عاصم کا اعلان کر بیٹھا اللہ کا اس کے نام میں۔ اور اب ایک روایت یہی ہے کہ بنو حیان کے نفاق کو تو بار بار طریقے سے آ جاؤ 3% کافی پتھر کاٹنا چاہتے ہیں، پچھلے واقعوں میں بیان کیا آپ نے 4 کا کھانے کیسا تھا، کمپلیٹ ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا، جہاں بھی اگر انعام لینا تھا تو چل کوئی نہیں، کیا سارا طریقہ تھا ایک کی طرح کاٹا سب تو پہنچنے میں بتایا گیا جہاں آپ کو کچھ پہاڑ پہ کچھ نظر آ رہا ہے کیونکہ زیادہ اونچا پہاڑ ٹائپ تھا کہ، لیکن اب کیا ہوا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ یار مکھیاں جو نا، شہد کی مکھیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ رات کو آرام کرتی ہیں، مشہور ہے، اب مجھے نہیں پتا کس حد تک ٹھیک ہے، لیکن رات کو کیا کرتی ہیں وہ آرام کرتی ہیں، رات کو ان کے چھتے کے آس پاس اگر کوئی چھتا پورا نہ ہلائے نا تو پھر بہت زیادہ تنگ نہیں کرتی، دن میں اگر چھتے کے پاس زیادہ ایکٹیویٹی وہ دیکھتی ہیں وہ پھر دن میں بھی تنگ کرتی ہے، لیکن رات میں وہ آرام کرتی ہے نا، شہد کی جو مکھیاں ہیں وہ بہت منظم زندگی گزارتی ہیں، ہاں وہ خوب رات کو آرام کرتی ہیں اور دن میں خوب کیا کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، خوب کام کرتی ہیں، تو عاصم کے نہیں تھی، لیکن اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ یہ اسے توہین میں سلوک کریں، اللہ نے غیبی مدد کی کہ ایک تو یہ بھیڑ اور شہد کی مکھیاں آ گئی، صحیح ہے، اور جو بھی لاش کے قریب آتا ہے لشکر اس کو ایسا ٹوٹ پڑتا، اس کے چہرے پہ اتنے ڈنک مارتا کہ اس کو اپنی جان کی لالے پڑتی ہے نا، اچھا اتنی کثرت سے چھائی ہوئی تھی کہ ان کو روکنا ممکن نہیں تھا، اچھا وہ کوئی ظاہر بات ہے کہ سارے جنگجو قسم کے لوگ تھے، بدوی دیہاتی، ایسا نہیں تھا کہ ممی ڈیڈی تھے وہ مکھی کو دیکھ کے ڈر رہے تھے، ظاہر بات ہے انہوں نے، اور 100 اٹھنیاں بھائی 100 اٹھنے کے لیے اگر 100 مکھیاں بھی کاٹ لے تو کوئی بڑی بات ہے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی ان کی بھرمار تھی کہ یہ قریب نہیں آ سکتے، اس کی بھائی آپ کوئی بہترین قسم کی گاڑی لے لیں آج کل، اصل بھی چلتی تھی، اب بہترین قسم کی گاڑی لے لیں، اب چلیں بہت بہترین قسم کی نہ لیں، ایک درمیانے لیول کی گاڑی جو درمیانے سائز کی ہو اور قیمت کے اعتبار سے بھی لگژری کے اعتبار سے بھی کتنے کی ہوتی، ویگو ڈالا بہت اونچی گاڑیوں میں آتی ہے یا بہت بہت اونچی میں آتی ہے، 1 کروڑ کر لیں، توڑنے کا مطلب لے لیں آپ کتنا ہوگا، اب 50 لاکھ بھی کر لیں، 50، نہیں 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 بکریاں ہوتی تھی، بکریاں ہوتی تھی، پر ہوتی تھی کے پاس ہوتی تھی کہ حضرت حلیمہ نے شادی ہے نا،
واقعی نا بہت کمزور تھی اونٹنیاں. اب وہاں ایک بچے نے سوال کیا تھا مجھ سے. ٹھیک ہے, ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ بھائی یہ کمزوری اونٹنی پہ کیوں آئی تھی. اگر اونٹنی میں آتی, جب پتا ہے میری اونٹنی کمزور ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ گاڑی میں مسئلہ تو آپ لے کے نہیں نکلیں گے. لیکن موجود ہوگی. تو ایک دم سے میں بھی واقعی میں سوچنے میں لگ گیا کہ یار اتنی کمزور اونٹنی تھی, اتنا لمبا سفر تھا, تو حلیمہ اس اونٹنی میں آ کیوں نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ دوسرے کو اونٹنی, ہاں, زیادہ اونٹ ہونا یہ سرداروں اور مالداروں. یہ تو اس کی فیملی ہے, تو اس کی بعد چھوٹی موٹی گاڑی ہوتا ہے, جس کو وہ ریپیئر ویپیئر کر کے کسی طریقے سے وہ چلا رہا ہو, گزارا کر رہا ہو نا. اور اس کے بعد کڑی کری کئی گاڑیاں نہیں کہہ رہا ہے, سمجھے انتہا ہے نا. ہاں, وہ تو مطلب چاہے اگر کسی نے تو بولے تو وہ سب کر کے اس نے تو نہیں کیے. اچھا تو قبیلے کے شاید جو قبیلے کے ہیں نا, بچوں بچوں سے نسلیں بھگتے ہیں اپنے کے دیو پیار میں اس کا نام آ جائے گا. ہاں, کیا آپ کہتے ہیں آج کل کے سوشل نیٹ ورک میں خاص نام جو من سے پروپیگنڈا کسی کے خلاف چلتا ہے اس کو ایک خاص لفظ ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یار 100 بولے تھے, یار چلو ابھی نہیں ہے, ابھی 40 لے لو, پھر بعد میں دے دیں گے. یہ عزت کا مسئلہ ہوتا. وہ صحیح تو یا تو ان کے پاس ہوتے تھے یا کہیں سے بھی کرتے تھے, وہ پورا خاندان مل جاتا ہے. ایک اور بھی بات تھی کہ وہ ایک شخص نہیں دیتا تھا, وہ پوری برادری پر, کیونکہ وہ ایک گھر کا خون نہیں تھا, وہ پورے خاندان کا خون تھا, کیونکہ ایک ٹرائبل کلچر تھا نا. تو 100 کا مطلب 100 ہی تھا. اچھا, ان کو یہ تو بہت کم ہے, آگے جو ان کو پیسے ملے نا, کیونکہ ایک ایک شخص پہ کئی کئی خون تھے. یہ جیالے تھے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے چن کے بھیجے تھے. وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں, ابھی یہ دیکھیں. اچھا, ان کے ذہن میں ترکیب ہے لاش کو شام تک یوں ہی پڑا رہنے دو. اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہد کی مکھیاں رات کے وقت کیا کرتی ہیں, آرام کرتی, نائٹ ڈیوٹی نہیں کرتی ہیں. شام ہوگی تو یہ بھیڑیں یا مکھیاں خود بخود بھاگ جائیں گی, ہم آسانی سے اپنی حسرت پوری کر لیں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی شام ہوئی, اس وقت اسی وادی میں جس میں یہ اونچا ٹیلا بھی تھا, پیچھے سے اتنا بڑا سیلابی ریلا آیا کہ جو حضرت عاصم ابن ثابت کی لاش کو پتہ نہیں کہاں لے گیا. وہی علاقے میں بس پانی برسا, سیلاب بنا, اور لاش لے گیا. نہ پانی, نہ بادل, نہ سیلاب, سب ختم اس کے بعد. یہ اللہ پاک اپنے کچھ بندوں سے ایسا پیار کرتے ہیں نا, کہ ان کے لیے آسمان و زمین کے نظام بھی بدل دیتے. ٹھیک ہے, اور اللہ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں. آسمان بالکل صاف تھا, بادل کے کوئی آثار نہیں تھے, لیکن بس پانی کہیں پیچھے بہتا ہے, ان کو تو سیلاب آتا ہوا نظر آتا ہے. اور وہ عاصم بن ثابت کی لاش کو اس کے بعد بھی بہت انہوں نے کوشش کی, سیلاب کہیں تو لاش لے کے جائے گا نا, مل جائے گی کسی فلو میں, کسی نشیب میں, کسی گھاٹی میں, کسی کوہ میں. بہت کوشش کی, نہیں ملی, اللہ نے حفاظت فرما. ٹھیک ہے, اور ان کی لاش کا کسی کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ صحابی ہیں, وہ صحابی ہیں کہ جن کی تدفین نہیں ہوئی. نمایاں دیکھیں امتیازات ہے نا, وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ دعا کی تھی. وہ صحابی تھی
جن کے لیے جبریل آئے، اللہ کے نبی سے ان کو اطلاع دی، وہ صحابی تھے جن کے لیے اللہ نے قوانین قدرت کو بدل دیا ہے، ٹھیک ہے، اور عام قوانین کو بدل دیا، اور وہ صحابی تھے کہ جن کی تدفین نہیں ہوئی، یعنی ظاہر بات ہے فرشتوں نے اور اللہ پاک نے کوئی انتظام کیا تھا، لیکن جن کی مسلمانوں نے تدفین نہیں کی۔ اچھا، وہ جو تھے نا عبداللہ بن طارق، عبداللہ بن طارق کا یہ یہاں واقعہ میں ڈالنا بھول گیا، وہ ان کو جب راستے میں شہید کیا تھا، ان کی گردن پہ وہ خون ان کی لاش کو وہیں چھوڑ، ان کے علم میں نہیں تھا۔ اب جب مکہ پہنچے نا تو مکہ والوں نے ان کو اب دیکھا کہ مکہ والے تو آ گئے اور بڑی گردے لگی، آ گئے ہم پہلے دیکھیں گے، انہوں نے کہا کہ یار وہ ایک بندے سے چھوڑ کر آ گئے، دوبارہ لینے کے لیے گئے، لیکن ان کی لاش پتہ نہیں کہاں چلے گئی، تو پتہ نہیں چلا۔ لہٰذا عبداللہ بن طارق کا ایک نام مشہور ہے، ایک وہ کہا کہتے ہیں بلی الارض، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اچھا مکہ پہنچ کے نہیں آگے کچھ چلے گئے، ان کو خیال آتا ہے مدد کے ساتھ آگے کچھ چلے گئے، خیال آتا ہے کہ یار اس کی لاش بھی لے لیتے، ٹھیک ہے، واپس آئے تو دیکھتے دیکھتے لاش بلی ہے، بلا آتے تو نکل گئی، بلی الارض کہتے ہیں جس کو زمین سے نکل گئی، ان کی لاش کو بھی بے حرمتی ہونے سے اللہ نے بچایا، بہرحال انہوں نے ایک عظیمت کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ پتہ چلا، کہ بڑی خوبصورت الفاظ سے میں نے اس میں ڈال دی، تو آپ نے فرمایا کہ یحفظ اللہ العبد المؤمن، یحفظ کون سا فعل مضارع؟ فعل مضارع کون سا ہے؟ زبر والا، زیر والا، پیش والا؟ چلو زبر والا، تو اب اس کا ماضی کون کون سا ہو سکتا ہے؟ زبر والا، زیر والا، پیش والا؟ پیش والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، زبر والا بھی ہو سکتا ہے اور زیر والا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر زیر والا ہو تو کیا ہوگا؟ جلدی سے بتا دیں، زیر والا اگر ماضی ہو تو کیا ہوگا؟ حفیظہ، تو یہ سمیعہ ہے، حفیظہ یحفظ، ٹھیک ہے، اللہ اپنے مومن، اور یہ پریزنٹ ہے نا، مطلب اللہ اپنے مومن بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، آتا ہے کان عاصم النظر، کیا بنا اللہ تعالیٰ بعد وفات کیا، تو اللہ پاک نے اس کی موت کے بعد اس کی تمنا کو کیا کیا، پورا کیا، تمام انتظام میں ہے، جیسے کہ اب یہ دو صحابی ہیں نا، خبیب بن عدی، آپ نے ایک ہی چیز جو مکہ پورا آج مکہ جمع ہو، یہ وہی تھے کہ جنہوں نے سولی پہ چڑھ کر سب سے پہلے سنت جاری کی تھی، جو رکعت پڑھ گئی ہیں۔ ہاں، یہ بھی کہا تھا کہ ان کے وہی تھے کہ جو ہے نا وہ دن جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ بات بالکل اور تینوں ان کی خاص بتوا بھی نکلی ہے، بعد میں بھی لوگ کہتے تھے کہ بتوا کا اثر آج تک ہم اور ایسا ہی کسی باری بتا یہ وہی تھے کہ جنہوں نے صرف اشعار پڑھے تھے اور عین اپنی شہادت کو چھوڑی، وہ اشعار بڑے زبردست، وہ امت میں بڑے گئے ہیں، باقی نہیں سنتے یہ، اور بے دکنی دفن دونوں کو واقعہ اپنی جگہ پر راتوں میں صرف پہلو ہے تفصیلات تعلیم علم کی سوچ تو دیکھیں گے کہ اگر یہ کم پڑا تو کی جوڑ ملا لیں گے، لیکن دونوں میں